अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ईशा गिल के कलम से तहरीर करता नावल जाने सितमगर की एपिसोड नंबर 10 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। वो आंखें मूंदे कमरे में नीम अंधेरा किए नीम दराज थी जब कोई चीज़ अचानक ज़ोर से उसकी खिड़की से टकराई तो वो एकदम हिली और उठकर खिड़की के करीब चली आई। पर्दा हटाकर ग्लास के पार देखा तो लॉन में हादी बैट लिए खड़ा दिखाई दिया, यानी वो क्रिकेट खेल रहा था। वो भी उसकी क्रिकेट से लुत्फानंदोज होने खुली फिजा में सांस लेने को टेरेस पर चली आई और रेलिंग से टेक लगाए खड़ी हो गई। आई एम सॉरी आपी, अहमर बॉलिंग ही ऐसी करवा रहा है कि इतनी ज़बरदस्त शॉट्स लग रही हैं। आपको कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया मैंने? हादी की नज़र टेरिस पे आके खड़ी होती अहाना पे पड़ी तो सॉरी करने के बाद पूछने लगा, जबकि जवाबन उसने सिर्फ मुस्कुराकर बता दिया, हादी ये क्या तुम उसके साथ खेल रही हो? तुम्हें कोई और नहीं मिलता? कितनी बार समझाना पड़ेगा कि अपने स्टैंडर्ड के लोगों के साथ उठा बैठा करो। जाओ जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलो। इलियाना और निशा बैक वक्त लॉन में दाखिल हुई। दोनों शॉपिंग से आई थी, तभी ड्राइवर ढेर शॉपिंग बैग्स उठाए अंदर ले जा रहा था। लियाना की नज़र अहमद के साथ खेलते हादी पे पड़ी तो नागवारी चेहरे का अहाता कर गई। वो तीवरी चढ़ाए वहीं खड़ी बुलंद आवाज़ में गोया हुई, जबकि निशा को किसी की कॉल आ गई तो वो वहीं चक्कर लगाती फ़ोन पे मसरूफ़ हो गई। उनकी इस बात पर अहमद का तो दिल दुखा ही, जबकि हादी भी बुरा मना गया। अहमद उनके मुलाजिम का बेटा था। माँ नहीं थी तभी बाप की गैर मौजूदगी में चचा की तरफ रहता, मगर भाभी की लगाई बुझाई वाली बातों के सबब अब वो अक्सर उसे साथ ही ले आता था और वह छोटे मोटे कामों में मदद भी करवा दिया करता था। मॉम क्या हो गया है? कैसी बातें करती हैं आप? स्टैंडर्ड का मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जिसके साथ से हमें खुशी मिले उसके साथ वक्त बिताना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो। और दोस्तों के साथ अगर खेलने की बात है तो अहमद भी मेरा दोस्त ही है। उसके जवाब से जहाँ इलियाना पेचोताब खाकर रह गई, वहीं अहमद को खुशी और अहाना को ठंड पड़ी। जिसका साथ हमेशा खुशी दे उसके साथ वक्त बिताना चाहिए। हादी की इस बात से उसके लबों पर मुस्कान आ ठहरी, क्योंकि कोई ऐसा उसकी ज़िंदगी में भी था जिसका साथ उसे अनजानी से खुशी से नवाजने लगा था। वो वक्त उसका ज़यान के साथ गुजरता था, उसके दिन का सबसे अच्छा वक्त कहलाने लगा था। हाँ, ज़यान हाकिम शाह उसे अच्छा लगने लगा था। बाप पे ही गए हो तुम, वो भी अपनी मर्जियाँ करता है और तुम दोनों से ही कुछ भी कहना बेकार है। वो उसे मज़ीद समझाने से बाज ही रही। अहमर कैसे हो बेटा? अब तबीयत कैसी है आपकी? इलियाना पहले ही जली हुई थी, क्योंकि ना उसे और जलाया जाए। यही सोचते हुए अहाना ने दानिस्ता उसके सामने उस गरीब का हाल पूछा जो कई दिनों से बुखार होने के सबब आया ना था। अल्लाह पाक का करम है आपा, अब मैं बिल्कुल चंगा भला हूँ। अहमद सर उठाए खुश दिली से गोया हुआ। वो अहाना को बीबी जी या मादाम कहने के बजाय आपा कहा करता था। इलियाना भी जान गई कि जानबूझकर उन्हें तपाने की कोशिश की जा रही है, तभी खोलती हुई पाँव पटकती वहाँ से चली गई। चलो अहमद, जगह संभालो अपनी। वो गई तो हादी ने उसे बॉलिंग करवाने का कहा तो वो रेडी हुआ। आपा, आप हमें ज्वाइन करेंगी क्या? उप्स, बल्कि मैं तो भूल ही गया कि आपकी तबीयत नासाज है। कोई बात नहीं, जब ठीक हो जाऊंगी तो ज़रूर ज्वाइन करूंगी। वो जवाब देते रेलिंग पे कोने टिकाए हथेली पे थोड़ी रखे उनका खेल देखने लगी। मगर जैसे ही अहमद ने की फेंकी गई बॉल बैट को छुई, हादी ने ऐसी शॉट लगाई कि वही बॉल उड़ती हुई कमाल महारत से बिल्कुल निशा की कमर के ऐन ऊपर लगी। ओ डफर, आर यू ब्लाइंड? कमर पकड़े वो खा जाने वाले अंदाज में चिल्लाई तो हादी ने मुंह छुपाने को बैट आगे कर लिया, क्योंकि निशा उसे सुनाए बगैर नहीं रहने वाली थी। नहीं नहीं, आपसे नहीं कह रही। दूसरी जाने मोबाइल से न जाने किसकी आवाज़ उभरी कि वो जल्दी से बोली, सॉरी आप ही, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना ऐसा किया, और आप भी तो यहीं चक्कर काट रही थी, जबकि आपको भी दिख रहा है कि हम यहाँ खेल रहे हैं और आपको बॉल भी लग सकती है। उसने खुद तो मौजरत की ही, साथ निशा को भी उसकी गलती बतलाई तो उसे गोया आग ही लगी। शट अप, जस्ट शट अप, अदरवाइज आई किल यू, अंडरस्टैंड? चुप कर जाओ, बिल्कुल चुप, वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, समझे? वो धाड़ी। अरे नहीं, आपको नहीं कहा, आपको भला मैं कैसे कत्ल कर सकती हूँ? सुने तो। हेलो, आर यू लिसनिंग मी? हेलो, आर यू देयर? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो, क्या आप लाइन पर हैं? मगर दूसरी तरफ से टू टू की आवाज़ सुनने को मिली तो ऊपर खड़ी सब सुनती अहाना बेसाख्ता निकली। अपनी हंसी को रोक ना पाई और मुंह पे हाथ रखे हंसती ही चली गई, जबकि हादी की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, मगर वो हंसता तो वाकई कत्ल हो जाता, इसलिए अपनी हंसी पे कंट्रोल किए खड़ा रहा। इट्स ऑल हैपन बिकॉज ऑफ यू, नाउ आई वॉन्ट लीव यू हादी। ये सब तुम्हारी सबब हुआ है, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं हादी।
وہ بند موبائل کو بےچارگی سے دیکھنے کے بعد ہادی کو گھورتی ہوئی بولی تو ہادی بیٹ وہیں چھوڑے اس کے خطرناک تیور دیکھتے ہوئے وہاں سے رفو چکر ہو گیا، جبکہ اہانا جو کرکٹ دیکھنے کھڑی تھی وہ تو دیکھنے کو نہ ملی، تبھی اندر چلی گئی۔ کیا کر رہی ہے میری پرنسس؟ روشانے جھولا جھول رہی تھی جب زیان لان میں اس کے پاس چلا آیا اور نورین کو پیچھے ہونے کا اشارہ کرتا خود جھولے کے پیچھے کھڑا اسے جھولا جھلانے لگا۔ بھیا آپ آ گئے؟ بھائی کو دیکھ کر وہ چہکی، کیونکہ وہ اس ٹائم گھر نہیں آتا تھا بلکہ آفس میں ہوتا تھا، اور رات 8 یا جلدی آئے تو 6 بجے تک آتا تھا۔ آپ جلدی آ گئے بھیا؟ وہ گردن ذرا پیچھے موڑے پوچھنے لگی۔ ہاں بس آج آپ کے بھیا کا آپ کے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا، سو چلا آیا۔ جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ پرسوں سے اپنے آفس کو اہانا کے وجود سے خالی دیکھ کر وحشت سی ہو رہی تھی۔ اپنی حرکت پہ اسے خود ہی غصہ آیا جا رہا تھا کہ آخر کیوں اسے گرایا، نہ گراتا، نہ اسے چوٹ آتی، نہ اس کی اتنے دنوں کی غیر حاضری ہوتی، اور نہ وہ اپنے ہی آفس سے تنگ آ کر جان چھڑواتا گھر آتا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ خوشی تو ہو گئی تھی۔ ہاں بالکل، کیا میں ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ میرے بیٹھنے سے کہیں جھولا ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟ زیان غیر سنجیدگی سے سوال گو ہوا تو روشانے نے استفہامیہ نگاہوں سے نورین کی جانب دیکھا اور بولی، نورین بھیا کے بیٹھنے سے جھولا ٹوٹ تو نہیں جائے گا نا؟ نورین مسکرائی اور نفی میں سر کو جنبش دی۔ نورین کہہ رہی ہے کہ نہیں ٹوٹے گا، اب آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ ہاتھ پکڑ کر اس نے خود ہی زیان کو بٹھا دیا۔ ہنستی مسکراتی روشانے کو دیکھ کر زیان کے اندر تک سکون گھل جاتا تھا۔ سارا دن کیا کرتی رہتی ہو آپ؟ نورین تنگ تو نہیں کرتی آپ کو؟ روز پوچھی جانے والی باتیں وہ اب بھی پوچھنے لگا۔ نہیں نورین بہت اچھی ہے، پر بھیا وہ بھی بہت اچھی ہیں، مگر وہ دوبارہ آئی ہی نہیں، میں انہیں مس کرتی ہوں۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے بنا نام لیے اچانک سے ذکر کیا تو زیان سمجھا نہ کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ بھلا کون آئی تھی؟ اس کا نام تو مجھے معلوم نہیں، اس نے بتایا ہی نہیں، وہ کندھے اچکائے بولی۔ ارے کہیں آپ اہانا کی بات تو نہیں کر رہی؟ وہ دوبارہ اس لیے نہیں آئی کیونکہ آپ نے اس سے کہا ہی نہیں کہ وہ آپ کو اچھی لگتی ہیں، اور وہ دوبارہ ضرور آئے۔ زیان کو یاد آیا کہ باہر سے سوائے اہانا کے اور کوئی روشانے کے پاس نہ آیا تھا۔ تو پھر آپ ان سے کہیے گا نا کہ میں پھر سے ان کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہوں، وہ ضرور آیا کریں۔ روشانے کی بات پر وہ مسکرایا اور نورین کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ چلی گئی۔ میری سویٹی وہ آیا نہیں کرے گی بلکہ یہیں رہا کریں گی، کیونکہ آپ کے بھیا جلد ہی اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر اس گھر میں لے آئیں گے۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں بھیا؟ اس کا مطلب میرا جب دل کرے گا میں ان سے باتیں کروں گی، کھیلا کروں گی، کتنا مزہ آئے گا روشانے کو۔ وہ تصور کرتی ابھی سے خوش ہونے لگی تھی۔ ہاں بہت مزہ آئے گا، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ پورے 4 دن کے ریسٹ کے بعد آج وہ آفس آئی تھی اور زیان کی صورت دیکھنے کو بے چین تھی، تبھی بنا اس کے بلائے اس کے روم میں چلی آئی اور مسکراتے ہوئے اجازت طلب نگاہوں سے زیان کی طرف دیکھا تو اس کے ساتھ اور بھی لوگ دکھائی دیے۔ زیان نے اس کی طرف دیکھا اور پھر نظریں پھیر گیا، یوں جیسے دیکھ کر نظر انداز کیا گیا ہو، اور اس کا یوں دیکھ کر کچھ بھی کہے بنا نگاہیں بدل لینا اس کے دل کو لگا۔ وہ دروازہ بند کیے باہر نکل آئی۔ مانا کہ انسان مصروف بھی ہوتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ منہ سے ایک لفظ نہ بولا جائے کسی کے لیے۔ ایسے بھلا کون نظر انداز کرتا ہے؟ اتنا ہی کہہ دیتا کہ اہانا ابھی میں مصروف ہوں، تم بعد میں آنا۔ وہ اپنے کیبن میں چلی آئی اور دھڑام سے کرسی پر گری۔ 1 گھنٹہ گزرا، دوسرا گزرا، مگر وہ حیران ہوتی رہی کہ زیان نے اسے ابھی تک بلایا کیوں نہیں، اور پھر یوں ہوا کہ وہ خود ہی آفس سے نکل آیا۔ اہانا کو لگا کہ وہ اس کی طرف آ رہا ہے، مگر وہ رکا اور سارم سے مخاطب ہوا۔ سائٹ پہ جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ 1.5-2 گھنٹے تک آ جاؤں، لیکن اگر تب تک نہ آیا تو معیز کو میرے روم میں بٹھا دینا اگر وہ آیا تو۔ اوکے باس۔ اس کے کانوں میں زیان کے الفاظ پڑے تو کیا یہ اکیلا سائٹ پہ جا رہا ہے؟ میرے ہونے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، مجھے آ جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ کٹتی ہی رہتی اگر وہ جو اس کے سر پر آ کر بولتا نا، میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آ جاؤ۔ اور یہ کہہ کر وہ یہ جا وہ جا، نہ حال پوچھا نہ نام لے کر مخاطب کیا، سیدھا آرڈر دیتا نکل گیا، جبکہ وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی کہ اتنی اجنبیت۔ وہ اٹھی اور بیگس لیے چل پڑی۔ فرنٹ سیٹ پہ کانٹے نہیں اگا رکھے میں نے۔ وہ پیچھے سیٹ پہ بیٹھنے لگی، جب وہ بولا تو وہ دروازہ بند کیے چپ چاپ اس کے برابر میں آ بیٹھی۔ دل چاہا کہہ دے کہ اگر کانٹے نہیں اگا رکھے تو کوئی گلاب بھی تو نہیں سجا رکھے۔ وہ بیٹھی تو زیان نے ہاتھ اٹھا کر میرر اس کے چہرے پہ سیٹ کیا، مگر یہ حرکت اہانا نے نوٹ نہ کی کیونکہ زیان نے محسوس کروائی ہی نہ۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی سڑک پر رواں دواں ہوئی تو اس نے پوچھا۔ میرے گھر اور تمہارے سسرال۔ وہ ہولے سے بولا کہ اہانا سن نہ سکی، مگر اس کے چہرے کی شوخی دیکھ چکی تھی۔ آپ نے جواب نہیں دیا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پوچھ تو ایسے رہی ہو جیسے کہ تم جانتی ہی نہیں۔ اس نے بھی سیدھا جواب نہ دیا۔ نہیں میں واقعی نہیں جانتی۔ وہ انجان نہیں تھی مگر انجان بنی۔ اچھا، مگر مجھے تو لگا کہ کوئی میری باتوں پہ ہی کان لگائے ہوئے ہیں۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے مسکا کر بولا۔
اسے جو لگ رہا تھا کہ وہ اسے نظر انداز کیے ہوئے ہے تو وہ غلط تھی. وہ بنا نظر اٹھائے بھی اسے ہی دیکھ رہا ہوتا تھا. غلط لگا آپ کو. وہ بھلا کیوں اقرار کرتی؟ بنا جانے میں کوئی بات نہیں کرتا اور میں جانتا ہوں کہ تم جانتی ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اس لیے چپ کر کے بیٹھی رہو. اہانا کو لگا تھا کہ وہ آج آفس آئے گی تو وہ اس کا حال پوچھے گا، اس کے لیے فکر ظاہر کرے گا، مگر یہ وہ زیان تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا جو اس روز فون پہ الگ ہی باتیں کر رہا تھا. وہ پہلے بھی کہاں اتنا بول رہی تھی، اب بھی چپ کر گئی. گاڑی سے بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی. یہ شخص جہاں بھی ہوتا تھا وہاں مہک پھیل جاتی تھی. کچھ ہی دیر میں وہ سائڈ پہ موجود تھے. وہ یہاں ایک سینما تعمیر کروا رہا تھا. ڈھانچہ کھڑا کر دیا گیا تھا مگر نقشے کی اہانا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. مجھے کیوں لے آیا بھلا، میرا یہاں کیا کام؟ وہی اہانا جو کوئی آدھا گھنٹہ قبل کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے بنا ہی کیوں جا رہا ہے، اب جب ساتھ لے آیا تھا تو بور ہونے لگی، کیونکہ وہ خود تو وہاں موجود نگران سے محو گفتگو ہو چکا تھا. وہاں سے فارغ ہوا تو اندر کا نظارہ کرنے لگا، اور جہاں کام کی خرابی نظر آتی تو جو مزدور قریب ہوتا اس کی کلاس لینے لگ جاتا. وہ بیزار ہوتی گاڑی سے ٹیک لگائے بس اس کی حرکات نوٹ کرتی رہی. باہر نکل کر وہ پھر سے نگران کے پاس چلا آیا اور چند ہدایات دینے لگا. جہاں وہ کھڑا تھا اس کے پیچھے کا ویو بہت زبردست تھا. دور تک پھیلا نیلا آسمان اور عقب میں کھڑا سرسبز درخت. لیکن اس ویو سے کہیں زیادہ حسین تو وہ خود لگ رہا تھا. سیاہ جینس پہ بٹنوں والی سویٹ شرٹ جس کے کف ہمیشہ کی طرح کوہنیوں تک مڑے ہوئے تھے، سلچھے بکھرے سے ہوا سے لہراتے بال اور آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے وہ اس لڑکی کے دل میں اترتا چلا گیا. وہ کھڑا تو اسی کی طرف رخ کیے ہوئے تھا مگر بات نگران سے کر رہا تھا. اچانک ایک خیال آیا تو اس نے بیگ سے موبائل نکالا، کیمرہ آن کیا اور زوم کرتے ہوئے چپکے سے اس وجاہت کے پیکر کو اس میں مقید کر ڈالا، اور پھر مسکراتے ہوئے لی گئی تصویر کو بھی زوم کر کے اس کا چہرہ قریب سے دیکھنے لگی. جب دیکھنے لگی تو کھو سی گئی، اور اتنا کھو گئی کہ ہوش تب آئے جب موبائل اس کے ہاتھ سے ہوتا کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا. وہ ہڑبڑا کر گویا جاگی اور موبائل پکڑنے والے کو دیکھا تو سامنے زیان کھڑا تھا. اف، پکڑی گئی. یہ کب آیا؟ پتہ نہیں اب کیا سوچ رہا ہوگا. اپنی تصویر دیکھ کر وہ رخ پھیرے دانتوں سے ناخن چبانے لگی. وہ اس کے موبائل پکڑنے پہ یہ بھی نہ کہہ سکی کہ یہ کیا طریقہ ہے، کیونکہ جس طرح چپکے سے اس نے زیان کی تصویر اتاری تھی جواب میں زیان بھی کچھ ایسا کہہ سکتا تھا. کیا دیکھ کر مسکرا رہی تھی، مجھے بھی تو دکھاؤ. اس سوال پہ وہ مڑی اور آنکھوں میں حیرت لی اس کی طرف دیکھا کہ دیکھنے کے باوجود بھی پوچھ رہے، مگر یہ حیرت بھی ساتھ ہی ختم ہو گئی. جب اس نے موبائل اسے واپس پکڑایا تو اس کی اسکرین آف تھی. ارے یہ تو بند ہے. لگتا ہے اس کے جھپٹنے کے دوران بٹن پہ ہاتھ لگ گیا. جو بھی ہوا شکر ہی ہوا. اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، مگر وہیں زیان دل ہی دل میں مسکرایا تھا کیونکہ وہ واقعی پکڑی گئی تھی. زیان اپنی تازہ ترین تصویر دیکھ چکا تھا اور پھر خود ہی اسکرین آف کر گیا. بس کچھ تھا ہی، ہر بات بتائی نہیں جاتی. اس نے بالوں کو پرے چھٹکتے ہوئے ایک ادا سے کہا تو وہ اس کی ادا پہ اندر ہی اندر ہنسا. اور ہر بات چھپائی بھی نہیں جاتی مس اہانا نیازی. وہ بھی اسی کے انداز میں کہتا گاڑی میں جا بیٹھا. بس اس نے بال نہیں جھٹکے تھے ورنہ ادا تو ویسی ہی تھی. لو بس یہی کرنا تھا تو پھر مجھے خواہ ساتھ لے آیا. وہ منہ پھلائے دوسری طرف آ بیٹھی. ویسے تمہارا درد کیسا ہے؟ وہ بیٹھی تو گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے زیان نے پوچھا. بڑی جلدی نہیں یاد آ گئی ایسے میرا حال پوچھنا. ٹھیک ہے تبھی تو آج نظر آ رہی ہوں. وہ کچھ روکھے لہجے میں جواب کو ہوئی. میں نے سوچا تمہیں کال کروں تمہارا حال پوچھوں، مگر پھر ارادہ بدل گیا کہ تم تو بات بات پہ لڑنے ہی لگ جاتی ہو. کیا کہا؟ میں لڑنے لگ جاتی ہوں؟ اب اپنی باتوں پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ وہ ابھی واقعی لڑنے والے انداز میں گویا ہوئی. تم غور کرتی ہو تو تم ہی بتا دو کہ کیسی باتیں کرتا ہوں میں. آنکھوں میں ناچتی شرارت کے ساتھ پوچھا گیا تو اس سوال پہ وہ چپ ہی کر گئی. کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ لانے کا مقصد؟ وہ بات ہی بدل گئی. ہاں پوچھ سکتی ہو، بالکل پوچھ سکتی ہو. کھلی اجازت فراہم کی گئی. تو پھر بتائیے. میرا بتانے کا موڈ نہیں ہے. مزے سے کہتا وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تو وہ منہ کھولے اسے دیکھنے گئی. روشانے سے ملو گی؟ اچانک ہی اس نے پوچھا، اور پوچھا بھی کیا؟ کیا واقعی وہ اسے اپنی بہن سے ملوانے کی بات کر رہا تھا؟ اس بہن سے جس سے ملنے پہ اس نے ڈانٹ کے رکھ دیا تھا. بے اختیار اس کا سر اس بات میں ہل گیا اور اسے سمجھ آ گئی کہ وہ اسی لیے اسے ساتھ لایا تھا. اسے اچھی لگی تم، دوبارہ ملنے کی خواہش مند ہے، اور میں اپنی بہن کی کوئی خواہش ٹال نہیں سکتا. اوہ، تو یہ صرف بہن کی خاطر ہی پوچھ رہا تھا اور مجھے لگا میرا خیال کر رہا ہے. زیان نے اس کی ہاں پہ گاڑی گھر کی طرف جاتی سڑک پہ چڑھا دی. ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ اس کا موبائل بج اٹھا. اس نے کال پک کی تو کانوں میں لگے برڈ سے آواز ابھری. کہاں ہو تم یار؟ کب سے بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اس سائٹ کا دورہ ابھی تک ختم نہیں ہوا کیا؟ دوسری جانب معیز تھا. تم جلدی آ گئے، مجھے تو لگا تھا 1 بجے تک آؤ گے. بس تم سے ملنے کے لیے بے چین تھا، صبر ہی نہیں ہوا. وہ یوں گویا ہوا جیسے زیان کا دوست نہیں بلکہ معشوقہ ہو. ہاں اچھا بس آ رہا ہوں، 15 منٹ بعد تمہارے پاس ہوں گا. اپنے آنے کی اطلاع دے کر اس نے کال کٹ کی اور اہانا کی طرف ہوا.
روشانے سے ملاقات پھر صحیح، ابھی تو واپس چلتے ہیں۔ اہانا سمجھ گئی کہ جس معیز نامی شخص نے آنا تھا لگتا ہے وہ آ گیا ہے، تبھی سر ہلا گئی۔ ارے آ گیا میرا یار، میرا ویر۔ زیان روم میں داخل ہوا ہی تھا کہ معیز اسے دیکھتے ہی صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے بغل گیر ہوا۔ کیسے ہو تم؟ اس سے الگ ہوتے ہوئے زیان نے پوچھا۔ میں بالکل چنگا بھلا، اور تم تو پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم ہو گئے ہو۔ کس چکی کا آٹا کھاتے ہو مجھے بھی بتا دینا۔ معیز ایک آنکھ دبائے بولا تو وہ ہنس پڑا۔ دے دوں گا، اب پاکستان آ گئے ہو تو وہ آٹا بآسانی مل جایا کرے گا۔ خیر اب کیا کھڑے ہو کر سی ساری باتیں کرنی ہیں، چلو آؤ بیٹھو۔ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ زیان نے اپنی جگہ سنبھالی جبکہ معیز نے اس کے سامنے والی۔ کیا کھانا پینا پسند کرو گے؟ پسند وہی ہے یا بدل گئی؟ زیان نے ریسیور اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ میری پسند بدلتی ہی رہتی ہے، یہ تو تم جانتے ہی ہو، اس لیے جو دل چاہے وہ منگوا لو۔ آج تمہاری پسند کا کھاؤں گا۔ وہ طبیعتاً کافی خوش مزاج تھا۔ واپس تو آ گئے ہو، اب آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے، کچھ سوچا؟ گھر والوں کا حال چال دریافت کرنے اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اب وہ کام شام کی بات پر آئی۔ کرنا کیا ہے، جو تم کر رہے ہو وہی کروں گا، اور کچھ مہینوں تک شادی رچاؤں گا۔ وہ ایک آنکھ دبائے بولا۔ شادی کا شوق گیا نہیں تمہارا؟ 7 سال قبل بھی تمہاری یہی باتیں تھی اور 7 سال بعد بھی گئی۔ اتنے سال کیا وہاں جھک مارتے رہے تھے، کوئی پسند نہیں کی؟ دوست سے بات کرتے وہ بھی کچھ خوش مزاج ہو ہی گیا تھا۔ وہاں کی لڑکیاں میرے ٹائپ کی نہیں یار، مجھے چاہیے کوئی مشرقی، سلجھی ہوئی، باحیا اور پیاری سی لڑکی۔ وہاں حسن تو بہت ہے مگر یہ سب نہیں، اور جو مشرقی حسن وہاں آتا ہے وہ بھی مغربی رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ بندہ یہیں لڑکی دیکھ کر یہیں ایک نئی شروعات کرے۔ بس بزنس سیٹ کر لوں یہاں، چند مہینوں کا کام ہے تو پھر کروں گا اس پہ عمل، کیونکہ بھائی پہلے ہی عمر نکلی جا رہی ہے۔ وہ بھی زیان کا ہم عمر تھا، یعنی 30 سال کا تھا، مگر اسے اپنی نکلتی عمر کی بہت فکر تھی، جبکہ زیان کا معاملہ اس سے الٹ تھا۔ اہانا کا آنا نہ ہوتا تو شاید وہ اگلے کئی سال بھی ایسے ہی گزار دیتا بنا خود کا سوچے۔ ہاں صحیح کہتے ہو تم، وہ بس اتنا ہی بولا۔ صحیح کہتا ہوں تو تم بھی عمل کر ڈالو۔ کیوں نہیں کی ابھی تک شادی؟ میرا تو چلو سمجھ میں آتا ہے، مگر تمہارے ساتھ کیا ایشو ہے؟ تمہارے تو بلکہ اب تک 2-3 بچے ہو جانے چاہیے تھے۔ آخری بات اس نے غیر سنجیدگی سے کہی۔ بس سمجھو کہ عمل ان قریب ہی ہے۔ کیا واقعی؟ معیز کو لگا کہ آگے سے خاموشی یا گھما پھرا کر جواب سننے کو ملے گا، مگر توقع کے برعکس جواب سن کر اس کا دوبارہ سے پوچھنا بنتا تھا۔ ہاں واقعی۔ وہ مسکرایا۔ اچھا تو کون ہے وہ؟ آنکھیں مٹکاتے ہوئے پوچھا گیا۔ کون ہے مطلب؟ زیان ٹیک چھوڑے سیدھا ہوا۔ اتنی بڑی بات تم بنا لڑکی پسند کیے نہیں کر سکتے، اتنا تو جانتا ہوں میں تمہیں۔ چلو بتاؤ کہ کون ہے وہ خوش قسمت جو اتنے ہینڈسم لڑکی کی بھابھی بننے، میرا مطلب ہے کہ میرے ہینڈسم دوست کی زوجہ بننے والی ہے۔ وہ جو خود کی طرف اشارہ کیے بول رہا تھا، زیان کی گھوری سے فوراً بات بدل گیا۔ بتا دوں گا۔ وہ واپس ٹیک لگا گیا۔ مگر کب؟ جلد ہی۔ جواب ملا تو معیز نے بھی مزید نہ کریدا کہ پتہ لگ ہی جائے گا۔ پتہ نہیں کون آیا بیٹھا ہے کب سے۔ وہ کب سے ایسی باتیں کیے جا رہی تھی، اسے مسئلہ کسی کے آنے سے نہیں تھا، مسئلہ کسی کے آ کر زیان کی توجہ اس کی طرف سے ہٹا دینے پر تھا۔ جبھی تو ابھی تک اسے کسی کام کے لیے اس نے نہ بلایا نہ تھا، آج تو وہ بس سوچے جا رہی تھی کہ اس کا آنا بیکار ہی ہے۔ ہاتھوں کا پیالہ بنائے میز کی تہہ کو گھورتی وہ کبھی دل ہی دل میں تو کبھی زبان سے بولتی خود ہی سے محو گفتگو تھی، جب قریب پڑا فون بج اٹھا۔ فون بجا تو گویا روٹھی قسمت جاگی۔ اس نے بنا وقت لگائے جھٹ سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ اہانا کم ان مائی روم فاسٹ۔ اہانا جلدی میرے کمرے میں آؤ۔ وہ اوکے کہتی اٹھی تو روم میں چلی آئی۔ آپ نے بلایا زیان سر؟ اس آواز پہ موبائل پہ انگلیاں چلاتے معیز نے سر اٹھا کر بولنے والی کی جانب دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہاں یہ چند پیپرز ہیں، انہیں ریسیپشن پہ جمع کرواؤ، اور کیا نام ہے اس کا؟ وہ دماغ پہ زور دینے لگا۔ سر یاسمین نام ہے اس کا۔ اہانا سمجھ گئی کہ وہ ریسیپشنسٹ کی بات کر رہا ہے۔ ہاں وہی، اسے کہہ دینا کہ راحت نامی ایک شخص آئے گا، اسے وہ پیپر دے دے، اور ہاں اس والے پیپر پہ اس کے سائن بھی لے لے اور یہ پیپر واپس مجھے لا کر دے۔ زیان نے تفصیل سے سمجھایا تو وہ پیپرز پکڑتے ہوئے سر ہلاتے لگی۔ یوں تو میں نے انہیں الگ ہی رکھا تھا، پھر بھی ایک بار دیکھ لو کہیں کوئی اور پیپر تو انہیں مکس نہیں ہو گیا ان میں۔ وہ جانے لگی مگر زیان کی بات پہ رک کر پیپرز دیکھنے لگی، جبکہ معیز ابھی تک اس کے چہرے پہ نظریں ٹکائے ہوئے تھا، اور جب زیان کی نظریں معیز کے چہرے پر پڑیں تو اس کا اہانا کو یوں دیکھنا اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اہانا تم ایسا کرو، جاؤ، اگر کوئی پیپر نکل آیا تو فی الحال اپنے پاس ہی رکھ لینا۔ زیان نے اسے معیز کی نظروں سے دور کرنا چاہا تو وہ فوراً چلی گئی، مگر جانے سے قبل معیز کو دیکھنا نہیں بھولی تھی، کیونکہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ایسا کون ہے جسے اتنی اہمیت دی جا رہی ہے، جو ابھی تک اس کے روم میں ٹکا ہوا ہے۔ یہ ماہپارہ کون تھی؟ اس کے جانے کی دیدے کہ معیز پوچھ بیٹھا۔ میری پی اے ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ زیان نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جیسے اس کے چہرے کے تاثرات سے کچھ کھوجنا چاہ رہا ہو۔ تمہاری پی اے تو کافی حسین ہے، اور دیکھنے میں تو کسی اونچے گھر کی معلوم ہو رہی تھی۔
مطلب کہ اگر ایسا ہے تو اسے جاب کی کیا ضرورت؟ موئز کا اندازہ بالکل صحیح تھا، بلکہ اہانہ کے پہننے اوڑھنے اور بات کرنے کے سلیقے سے کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا، اور آج تو وہ کالا لباس پہنے ہوئے تھی جس میں اس کا حسن مزید نکھر کر سامنے آتا تھا۔ ٹراؤزر پر گھٹنوں سے اوپر تک آتی قمیض پہنے اور شانوں پہ دوپٹہ پھیلائے، سفید و گلابی رنگت، بڑی بڑی آنکھوں اور کمر سے تھوڑا اوپر تک جھولتے بھورے بالوں والی وہ لڑکی موئز کو پہلے ہی نظر میں بھا گئی، اور یہ نظریں زیان سے چھپی ہوئی نہیں تھیں۔ وہ حسین ہو یا امیر، تمہارا اس سے کیا لینا دینا؟ لینا دینا ہے تو نہیں، کیا ہوا، لینا دینا بنا لوں گا۔ اچھی لگ گئی وہ تمہارے دوست کی، ذرا کچھ بتاؤ تو اس کے بارے میں۔ اس کی ان باتوں پہ زیان نے اپنی مٹھیاں بھینچی جو موئز سے پوشیدہ تھی۔ شادی شدہ ہے وہ، اس لیے بہتر ہے جو بھی خیال دل میں آ رہے ہیں انہیں وہیں دبا دو۔ اسے چپ کروانے کا اس سے بہتر کوئی جھوٹ اور کوئی ملا نہیں تھا زیان کو، ورنہ وہ مزید اہانہ کے بارے میں بولتا تو اس کے اندر پلتے غصے میں بھی مزید اضافہ ہوتا، اور شاید وہ اس کا گریبان بھی پکڑ لیتا، جبکہ موئز کے ارمانوں پہ گویا برف پڑی۔ وہ واقعی خیالات کو دباتا بلکہ دفناتا چپ کر گیا۔ کوئی فائدہ نہیں نیازی صاحب اب اس کیس کو مزید گھسیٹ کر لے کر چلنے کا۔ اپنی طرف سے تو ہم نے ساری کھوج لگا لی، ہر کوشش کر لی، مگر کوئی انسان کا بچہ نہ ہاتھ آیا۔ انسپکٹر شبیر آج پھر سے نیازی کے پرائیویٹ روم میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی تو سراغ ملنا ہی چاہیے تھا۔ میں نہیں مانتا کہ تم اور تمہاری ٹیم کی کارکردگی اتنی بری ہے کہ مہینوں چلنے والی تحقیق کا نتیجہ صفر نکلے۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے مقابل والے صوفے پہ براجمان نیازی بولے۔ آپ کو ماننا چاہیے بھی نہیں، کیونکہ ہماری ٹیم نے باقی کیسز کو اگنور کر کے آپ کے کیس پر دن رات ایمانداری سے محنت کی ہے، مگر ضروری نہیں کہ ہر محنت کا نتیجہ پاس ہونے کی صورت میں ملے۔ کبھی کبھی بندہ فیل بھی ہو جاتا ہے، کامیابی کی بجائے صرف ناکامی ہاتھ آتی ہے، اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا قصور ہو، ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، مگر یہ کیس میری سمجھ سے تو باہر ہے، کیونکہ مجھے جو لگتا ہے وہ یہ کہ صادق کا قتل نہیں ہوا بلکہ اس نے خودکشی کی ہے، اور یہ ممکن بھی ہے وہ چاہتا ہوگا کہ اسے اذیت بھری موت ملے، تبھی اس نے خود کو درخت کے ساتھ باندھ کر لٹکا لیا اور موت کی صورت میں وحشی درندوں کا انتظار کرنے لگا جو آئے اور آ کر اس کی تکہ بوٹی کر گئے۔ ملک شبیر نے آخر میں تکہ بوٹی کے نام پہ اپنے دونوں ہاتھ جھاڑے۔ صادق کے پاس خودکشی کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، وہ اچھا بھلا خوش خورم شخص تھا، پھر آخر کیوں اپنے آپ کو خود ہی موت کے منہ تک پہنچاتا؟ اور آپ یہ بتائیں کہ بھلا کوئی انسان خود کو درخت کے ساتھ کیسے باندھ سکتا ہے؟ یہ سوال ان کے نزدیک قابل غور تھا۔ آپ کی بھولی ہوئی یادداشت کو واپس لانے کی خاطر اتنا بتا دوں کہ صادق کے ہاتھ نہیں بلکہ پاؤں بندھے ہوئے تھے، اور کوئی بھی آسانی سے رسی درخت اور اپنے پاؤں سے باندھ کر خود کو الٹا لٹکا سکتا ہے، اور ایک بار جو کوئی الٹا لٹک جائے تو مشکل ہی ہوتا ہے واپس سیدھا ہو سکتا ہے صادق کا دل کمزور پڑ گیا ہو اور اس نے خودکشی کا ارادہ بدلنا چاہا، مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک بار جو الٹا لٹک جائے پھر وہ اپنے ہاتھوں کو پیروں تک رسائی نہیں پہنچا سکتا کہ انہیں رسیوں کی قید سے رہائی دلوا سکے، تو بس اس کی یہ کوشش بھی ناکام ٹھہری ہوگی۔ ملک شبیر صادق کے کیس کو خودکشی سے جوڑ رہے تھے۔ میں نہیں مانتا کہ صادق ایسا کر سکتا خود کے ساتھ، وہ میرا خاص آدمی تھا اور مجھے بھی اس کی عادات و حالات اور اس کی فطرت سے خاص آگاہی ہونی چاہیے تھی، جو کہ مجھے تھی۔ تم اس کیس کو حل نہیں کر پائے تو اس کے قتل کو خودکشی کا نام دینے لگے؟ واہ! انہوں نے بنا آواز کے تالی بجائی، گویا ان پہ طنز جھاڑا ہو۔ یاد فرمائیے کہ اس کیس کو لیتے وقت بھی میں نے بارہا آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ مجھے قتل سے زیادہ خودکشی لگتی ہے، اور اگر قتل ہے بھی تو آپ اس قتل کو اس قدر اپنے سر پہ سوار مت کریں، کیونکہ ایک بہت بڑی قابل غور بات یہ بھی ہے کہ صادق کا کوئی اپنا ذاتی دشمن بھی ہو سکتا ہے جس کا کام صرف اسے مارنا ہی تھا، جیسے ہی وہ مرا بس اس کا مقاصد ختم، جبکہ آپ اس کے قتل کو صرف اس بات سے جوڑ رہے ہیں کہ کوئی آپ کو ڈرانا دھمکانا چاہ رہا ہے، کوئی آپ کے پیچھے ہے۔ اگر ایسا ہے تو کوئی ایک بندہ تو ایسا بتائیں جس پہ شک کیا جا سکے۔ بتاتے بھی تو نہیں ہیں آپ۔ ملک شبیر شاید شدید اکتا چکے تھے۔ جب کوئی ایسا ہے ہی نہیں تو بتاؤں کیا؟ ہر ایک سے اچھے تعلقات ہیں، میرے کسی پہ شک نہیں جاتا۔ وہ ذہن پہ جتنا بھی زور ڈالنے کی کوشش کرتے کوئی بھی چہرہ ایسا نہ ابھرتا جو شک کرنے کے قابل ہوتا۔ بہرحال میرا تو مشورہ اب یہی ہے کہ آپ اس کیس کو یہیں روک دیجیے، کیونکہ نہ ابھی کچھ حاصل ہوا نہ آگے ہونے والا ہے۔ آپ کے جو خوف و خدشات تھے وہ تو ابھی تک سچ نکلے نہیں، کوئی دشمن سامنے نہیں آیا، کچھ برا نہیں ہوا ہے، صادق کی موت سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، فکر نہ کریں، آگے بھی ٹھیک ہی رہے گا۔ اس لیے ہمیں بھی اس کیس سے آزاد کر دیں تاکہ ہم ان کیسز میں بھی نظر ڈالنے کے قابل ہوں جن کا انبار لگا پڑا ہے۔ وہ آخری جملہ کہنے کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے تو نیازی نے بھی ان کی باتوں پہ ایک سرد آہ خارج کی، گو کہ ان کا ابھی بھی دل یہی کہہ رہا تھا کہ صادق کا قتل ہی ہوا تھا، مگر پھر بھی ان کی بات پہ خاموشی رہے، اور یہ خاموشی ہی اس کی بات کا جواب تھی کہ یہ کیس یہیں ختم ہوا۔
جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.